बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पोस्ट अरेस्ट सिनेरियो। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल और जनरल फैज़ के अरेस्ट के बाद एक भौचाल सा आ गया है। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो जनरल फैज़ जो सबकी वीडियोस और ऑडियोज़ वो रिलीज़ किया करता था, लीक किया करता था, धमकियां लगाया करता था, आज उसकी अपनी एक ऑडियो रिलीज़ हो गई है, एक अपनी ऑडियो लीक हो गई है। ये किसने लीक की है? ये बड़ी दिलचस्प ऑडियो आपको अभी सुनवाता हूँ, दिखाता हूँ। जनरल फैज़ क्या गिरफ़्तार हुआ, उसका कोर्ट मार्शल क्या शुरू हुआ, यूथियों की चीखें आसमान पे पहुंच गई हैं। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल क्या हुआ कि यूथियों के 24 घंटे के अंदर अंदर 4-5 इस्तीफ़े आ गए हैं, तकसीम दर तकसीम, और वो बिल्कुल जनाब बिखर के रह गई है तहरीक इंसाफ। जनरल फैज़ क्या गिरफ्तार हुआ कि यूथियों पर एक अताब नादिल होगी। अब तो बाबा ज़हमता साकिब नासूर ने मान लिया है वो बाहर है, कहता है मैं 2 हफ्ते बाद आ जाऊंगा, और हमारी इतलात के मुताबिक अभी वो बाहर असाइलम की कोशिश कर रहा है, वो पनाह। यानी कि आप ये देखें कि वो जुल्म किया, ये फ़िरौन बने बैठे थे। आज पाकिस्तान की सरज़मीन पर, पाक सरज़मीन पर इन फ़िरौनों के, वो पाक सरज़मीन तंग हो गई है। इन फ़िरौनों के लिए जगह ख़त्म हो गई है। जो कहते थे हमने नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर दी, हमने उनकी सियासत ख़त्म कर दी है। जनरल फैज़ का बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। मैं अभी इसाक डार साहब का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे कि ये जनरल फैज़ की जो गिरफ़्तारी और ये जो कोर्ट मार्शल है, ये एक मौइज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसा ही मौइज़ा है। वो हाफ़िज़ कुरान है, ये उन्होंने किया है। ये नाराज़ ना होइएगा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये जादू है, ये मौइज़ा है, जो भी है किया हाफ़िज़ साहब ने है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं थी। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक्सक्लूसिव मालूमात जनाब आपने साथ रहना है, और ये मैंने आपको सारी एक्सक्लूसिव मालूमात पहुँचानी है। और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों को आप प्यास बुझाइए। और ये हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले ये सुन लीजिए, ये जनरल फैज़ की ऑडियो, ये हमारे दोस्त लग तो यही रहा है अबसार आलम साहब ने ख़ुद ही रिकॉर्ड की थी, और फिर उसके बाद वो इस मौके की तलाश में थे कि यार देखें अब जो है ना क्या होता है। ये लीजिए। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल पूरी कोशिश कर चुके हैं, कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। हम जनाब अली कैसे? अब वो ब्रिगेडियर गफ़ार नाम है आपका। मैं ज़रा अबसार भाई से पूछूंगा, वैसे अबसार भाई बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, वहीं पे वो बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं। मैं उनसे पूछूंगा सर वो आए थे ब्रिगेडियर गफ़ार, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, वादा रहा। अब बात ये है कि ये भी है कि ये भी आपको शाबाश देना पड़ेगी कि जनरल फैज़ ख़ुद कह रहे हैं कि भाई अबसार आलम साहब हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है ना। ये उस वक़्त भी बात नहीं सुनते थे DGISI की, DGISI या DGC, उनकी ये बात नहीं सुना करते थे। अब आप देखें तो सही ना, इसका मतलब ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, ठीक हो गया ना। अब कल से मैं जनरल फैज़ का एक नेटवर्क पकड़ा गया है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि कल से यानी 24 घंटे के अंदर अंदर हमाद अज़हर साहब रिज़ाइन कर गए हैं। वो पंजाब के PTI के सदर थे। हमाद अज़हर साहब के साथ साथ चौधरी असगर गुज्जर वो रिज़ाइन कर गए हैं। इसी तरह से वो लाहौर के सदर थे PTI के, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे हाफिज़ ज़ीशान रशीद PTI के, वो रिज़ाइन कर गए हैं। इधर हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा तो CNW के वज़ीर थे, सूबाई वज़ीर शकील ख़ान, वो रिज़ाइन कर गए हैं।
بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ شکیل خان اڈیالہ جیل جا کے انہوں نے عمران خان سے شکایت لگائی تھی کہ یہ علی امین بڑی کرپشن کر رہا ہے، اور آج وہ فارغ ہو گئے ہیں خیر سے۔ میں آپ کو بتاؤں نا یہ ہو کیا رہا ہے، 24 گھنٹے کے اندر 4-5 استعفے آ گئے ہیں، اور بہت ہی ہیں۔ یہ تو ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے یوتھیوں میں، یہ تو یوتھیوں کا بالکل اب تو چیخنا بنتا ہے نا، اب تو وہ بنتا ہے۔ اور باب زحمتہ جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ باہر نس گیا ہے، لوگوں نے کہا اس کی کنفرمیشن کریں، اب تو اس کا بیان آ گیا ہے نا کہ میں باہر ہوں اور میں آ جاؤں گا، اور میرا پاکستان کے ان حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 2 شریک جرم مجرم ہونا، ان میں سے ایک پکڑا جائے، دوسرا کہتا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو پکڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ ایک ایک کی نشاندہی کرتا ہے، وہ بھی کیونکہ ہوتا ہے یار میں اندر بیٹھا ہوں تو یہ باہر کیوں گھوم رہے ہیں، اور وہ جو باہر والا ہوتا ہے اگر وہ اس سے کوئی پوچھے، میرا اس سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میرا کیا تعلق ہے اس سے، میں نے کیا کیا ہے، میں تو اس کو جانتا تک نہیں ہوں، میں تو کبھی زندگی میں اس سے ملا نہیں ہوں۔ یہی یوتھیے کر رہے ہیں، یہی ان کا، اور یہی بابا زحمتہ اور بابا رحمتہ ایکسکلوسیو معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ اب جو لوگ زیر عتاب ہیں نا، وہ کل بھی ISPR کی پریس ریلیز آئی، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی۔ کچھ لوگ سنیے گا چاند بہت ہی اہم ترین پوائنٹس ہیں، ذرا سنیے گا۔ وہ لوگ جو اس ادارے کے اندر ہیں، وہ کل تو اب 2 بریگیڈیئرز کا نام بھی سامنے آ گیا ذرائع سے، اور ایک کرنل کا نام بھی سامنے آ گیا، وہ پکڑے گئے جناب، ان کی گرفتاری ہو گئی، گو کہ اس پریس ریلیز میں نام نہیں لکھے تھے لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کون کون تھے۔ اچھا، اب کچھ اور جو ہیں وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، سرونگ بھی کچھ اور کچھ ریٹائرڈ بھی، ٹھیک ہو گیا، وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی میں سے اس میں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جو ڈائریکٹ گرفتاریاں تھیں بنی گالہ اڈیالہ جیل سے، وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، اس کے بعد جیل کا اور بہت سارا عملہ جو جا کے اور بھی بہت ساری ممنوع اشیاء دیتا تھا، خط و کتابت بھی ادھر ادھر لے جاتا تھا، موبائل کی فیسلٹی بھی دی ہوئی تھی، پنکی پیرنی کے ساتھ ادھر ادھر سارا کچھ، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے کچھ پنجاب کی بیوروکریسی، کوئی یہاں کی بیوروکریسی، اور یہ پکڑے جا رہے ہیں، اور وہ سہولت کاری میں ملوث تھے۔ 9 مئی کے بعد بھی سہولت کاری میں ملوث تھے، جب ان کو پتہ تھا کہ عمران خان نے اس طریقے کی تخریب کاری اور دہشت گردی کرائی ہے، تب بھی وہ سہولت کار بن کے بیٹھے ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ ایجنسیوں والوں نے ان پہ آنکھ کیوں نہیں رکھی ہوئی تھی، یا اگر رکھی ہوئی تھی تو پہلے کچھ پھر اور معاملہ تھا۔ جب حافظ صاحب نے پھر چھڑی گھمائی ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر چھڑی نہیں، میں کہتا ڈانگ پھیری ہے پوری منجی تلے، تو وہ پھر اس کے علاوہ بیوروکریسی کے علاوہ کچھ مطلب پولیس بھی آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، اور کچھ عدلیہ میں بھی کالے بھونوں پہ بھی آئے گی، چاہے وہ چلے گئے ہوں یا چاہے وہ یہاں پر ہوں۔ جنرل فیض حمید صاحب نے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کھڑا کیا تھا۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، میں نے کئی مہینے پہلے کہا تھا کہ وہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ یہ نیٹ ورک بہت پہلے کا پکڑا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیٹ ورک اس سے آنورڈ بھی چلتا رہا، اور وہ نیٹ ورک خود ادارے کے پیرلل میں چل رہا تھا۔ اس نے ISI کے پیرلل ایک نیٹ ورک چلانا شروع کیا۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے، یہ یا تو پتہ نہیں تھا، اتنی سستی تھی، یا پتہ تھا تو جان بوجھ کے اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ جنرل فیض کے ہمدرد اس ادارے میں بہت دیر تک موجود تھے، اور ابھی دیر تک بھی، اور ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی ہوں، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ انٹیلیجنس کا ایک پیرلل نیٹ ورک پکڑا۔ یہ ایسے نہیں کہا اسحاق ڈار صاحب نے، وزیر خارجہ صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے، کہ یہ جنرل فیض کی گرفتاری اور کورٹ مارشل ایک معجزہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، مطلب معجزہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو نبی دکھاتا ہے، وہ تو خداوند کریم کی قدرت ہوتی ہے۔ انہوں نے محاورتاً کہہ دیا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک امپاسبل تھنگ تھی جو کہ پاسبل بنی، یہ ایک امپاسبل فیکٹر تھا، امپاسبل ڈیولپمنٹ تھی جو کہ پاسبل بنی۔ ابھی کیا ہمارے دوست ہیں شاہد میتلا صاحب، بہت زبردست صحافی ہیں،
اور وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کون کون پیغام رسانی کر رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے بھائی, خواجہ آصف صاحب کا بھی نام لیا ہے, ملک محمد احمد خان کا بھی نام لیا ہے, کچھ اور لوگ, ہاں شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام لیا ہے جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے وہ پیغام رسانی کر رہے تھے. آج تو بڑے مہان بنتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم تو پتہ نہیں ارسطو بن گئے ہیں, ہم تو بڑے بڑے انقلابی بن گئے ہیں. وہ انقلابی وہاں سفارش لے کے جاتے تھے, وہ انقلابی وہاں گیا. مجھے کچھ تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی یار شاہد خاقان عباسی نے وہاں لندن میں جا کے نواز شریف سے کہا کہ آپ حکومت نہ لیں, اس دفعہ بھی آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, عمران خان کو کرنے دیں حکومت, اور انہوں نے نہیں مانی. اور آپ دیکھیں جناب کیسی کیسی, میں نے کہا بڑے سیانے ہیں, بہت سیانے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو حکومت لینے دیں, اور عمران خان وہ جیسے جنرل کلو کو لگایا تھا نا بے نظیر صاحبہ نے, محترمہ شہید نے, تو عمران خان بھی ریٹائرڈ جنرل یعنی جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ لگا دیں. اور ان کا نیٹ ورک تو پورا موجود تھا, جنرل کلو کا تو کوئی نیٹ ورک نہیں تھا, ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اسی طرح سے ان کی وہ مضبوط ہوتا, اور اسی طریقے سے پھر وہ انتقام لیتے, اور اسی طریقے سے وہ سارا. تو یہ چونکہ انہوں نے وہاں سے بھگایا ہے لندن سے شاہد خاقان کو, تو پھر اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب ہوں یا ملک محمد احمد خان ہوں, یہ شاہد میتلا صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے لیے محترم ہیں, اچھے صحافی ہیں, دیانتدار صحافی ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا ہے, دیکھیں یہ جو سہولت کاری ہے نا یہ چل رہی ہے, جو کہہ رہے تھے جناب کہ وہ تو پتہ نہیں کون, وہ تو سسیلین مافیا اور یہ وہ, آپ کو پتہ ہے جنرل کھوسا اور جسٹس کھوسا اور یہ وہ سارا کچھ, یہ وہ کہتے رہے کہ یہ وہ سسیلین مافیا, اور بڑے بڑے شعر لکھتے رہے, اور بڑے ادبی اپنے آپ کو ادبی انسان شو کر کے جتنی بے ادبیاں کرتے رہے یہاں پر. وہ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے سسیلین مافیا یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جیل میں بھی ایک بندہ بیٹھا ہے تو ان کو جرنیل سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو کالے بھونڈ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو یہاں پر یہ اتنے لوگ بیوروکریسی میں اور اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے. ایک وہ بندہ جو کہتا رہا میری بیوی بستر مرگ پر ہے اور میں بہت پریشان ہوں, مجھے ایک کال کر کے ان کا حال احوال لینے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی سوری کر دی, اور 4 گھنٹے کے بعد ان کے پاس آ گئے کہ آپ کی بیوی تو فوت ہو گئی ہیں. ایک وہ بندہ, اور دوسرا وہ جن کو موبائل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, دوسرا وہ جن کو, مجھے افسوس ہوا ہے. یہ نواز شریف صاحب کی یہ پرانی ایک ویڈیو ہے, یہ ویڈیو آپ دیکھیں, اور میں اس کے بعد اس پہ میں بات بھی کرتا ہوں, میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ کون صاحب ہیں, نواز شریف صاحب کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا نا, یہ اتنے تک یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ لیجیے. مشکل وقت تھا, 14 مہینے کال کوٹری میں رڑ رہا تھا, کال کوٹری میں, اور جو سلوک میرے ساتھ کیا جاتا تھا. اور ابھی میں نے ہتھ کڑی کا واقعہ آپ کو بتایا, جب ہتھ کڑی لگ رہی تھی تو پولیس کا کوئی بیچارہ افسر تھا, وہ پیچھے ایک صاحب تھے میجر, انہوں نے پولیس والوں کو کہا آپ جا کے نواز شریف کو ہتھ کڑی لگائیں. وہ ہتھ کڑی لے کے آیا, اور پھر اس نے ہاتھ کڑی لگانے لگا, تو میں نے ہاتھ ایسے آگے کیے, تو وہ جناب میری ہاتھ کڑی لگاتے لگاتے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو میں نے ہاتھ اور آگے کیے, تو میں نے جب کیے تو اس کا ایک آنسو ٹپکا اور میرے یہاں پہ آ کے گرا, چلا گیا چھوڑ کے ہاتھ کڑی کے. جا کے ان کو کہتے ہیں میں نہیں لگا سکتا. انہوں نے کہا لگاتے ہو یا پھر میں تمہارے خلاف ایکشن لوں. اس نے ہتھ کڑی نہیں لگائی, دوسرے بندے نے آ کے پھر ہتھ کڑی لگائی. میں یہ دیکھے کال کوٹری میں رلتا رہا, مجھے سزائے موت دینے کی بھرپور کوشش کی گئی. یہ سن لیا آپ نے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب افسوس ہے کہ آپ اس افسر کا, اس کے بعد بھی آپ اقتدار میں آئے, یہ 99 کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب, اس کے بعد بھی آپ اقتدار میں آئے لیکن آپ اس افسر کی حفاظت نہیں کر سکے. آپ نے اس پولیس افیسر کو جس نے اپنا فرض نبھایا اور جو یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو غیر قانونی طور پر نکالا گیا ہے اور میرا فرض ہے کہ میں وہ نہیں لگا رہا تھا. یہ ہمارے دوست ہیں, یہ صحافی ہیں, رپورٹر ہیں, بشیر چودھری صاحب, انہوں نے اس کا واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جس پولیس افسر کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام انسپیکٹر محمد جاوید اکبر تھا,
جو دوران سروس ہی 2005 میں اٹک میں شہید ہو گئے۔ نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے اور ہتھ کڑی نہ لگانے پر ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی بھی نہ دی گئی۔ ان کی شہادت کے وقت ان کے بچے چھوٹے تھے، جو بعد ازاں بھی ان کو پولیس میں کسی نوکری کی پیشکش نہیں کی گئی۔ راولپنڈی سے کراچی سفر کے دوران C-130 جہاز میں نواز شریف کو جائے نماز دینا، چائے بسکٹ دینا بھی ان کی ترقی میں رکاوٹ بن گیا۔ دوران سفر فوجی ان کو قرآن پاک جائے نماز بھی نہیں دے رہے تھے۔ انسپیکٹر ملک جاوید اکبر نے اپنا بہانہ کر کے چائے حاصل کی اور میاں صاحب کو دے دی، کیونکہ میاں صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے چائے کی ضرورت ہے۔ اس نے چائے دی اور وہ چائے کے لیے وہ 2005 میں قتل ہو گیا۔ 2013 میں دوبارہ میاں صاحب کی حکومت آ گئی، پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی، لیکن اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ہوا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ان کے گھر گئے ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کو سزا دی ہو کہ جس نے ان کے ساتھ ان کو قتل کیا، مجھے نہیں پتا کہ آج ان کی FIR کہاں ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اس طریقے سے یہ پھر تو میں کہتا ہوں کہ اس سے رانا ثناءاللہ کو شاباش دینی چاہیے کہ جنہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے، یعنی شہباز شریف کے سامنے یہ کہا جنرل باجوہ کو کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے مجھ پہ جھوٹا مقدمہ ڈلوایا تھا، یہ جو ہیروین کا یا چرس کا، یہ جو پاؤڈر کا جھوٹا مقدمہ، اور آپ سے یہ اللہ پوچھے گا۔ اس وقت تو میں ہوئی تو بیچ بچاؤ کروانے کے لیے پتہ نہیں وزیر قانون یا خواجہ آصف یا خواجہ سعد رفیق غالباً کون آئے تھے۔ پھر بھی میں رانا ثناءاللہ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے جنرل باجوہ کو اس طریقے سے کہا کہ یا آپ سے اللہ پوچھے گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ اس حوالے سے ابھی کوئی نہ پوچھتا ان سے، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ کوئی پوچھتا۔ یہ حافظ صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور یہ اتنا انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ یہ پاکستان کے سپہ سالار کو حافظ سید عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اور یہ واقعی میں سمجھتا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس بات کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور ان کو شاباش دینی چاہیے۔ اور کسی کے بس میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے، اور کسی کے بس میں یہ نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا کر سکتا تھا۔ یہ صرف حافظ صاحب ہی ہیں، انہوں نے ایسا کیا، اور صرف حافظ صاحب ہی ایسا کر سکتے تھے۔ اور حافظ صاحب نے واقعی انہوں نے وارن کیا ہے کہ ان کے جو ایسا کرے گا ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کریں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کی، اس دن میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتایا ہی تھا کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، سورہ مائدہ کی 33 نمبر آیت۔ بابا زحمتہ پھنس گیا ہے۔ باب زحمتے کے ساتھ اور کون پھنسے گا؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی، ابھی بابا زحمتہ، وہ کل مجھے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ جی اس کو کنفرم کر کے باب زحمتے کا اپنا بیان آ گیا۔ انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی، میں 2 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، یا یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہمارے کچھ دوست بتا رہے تھے وہاں وہ اسائلم کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں وہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ پکا رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھایا تو کوئی کم تو نہیں کھایا نا۔ کوئی ڈیم فنڈ وہاں سے لے آئے تو کوئی ادھر آدھا آتا ہوئے غائب ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو وہ بے ایمان قسم کے لوگ تھے، اگر یہ بے ایمان نہ ہوتے تو انہوں نے ملک کا ایسے ستیہ ناش کیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں حافظ صاحب کے لیے دعا کریں، وہ ایسا جھاڑو پھیرے نا، جہاں بھی یہ ساری گند اور کرتوت اور کالے کرتوت، اور جس نے بھی کالک ملی اور ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کیا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ملک کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی ہے، حافظ صاحب کو چاہیے سب پہ جھاڑو پھیریں۔ یہ صرف وہی بندہ پھیر سکتا ہے، باقی کسی میں جرت ہی نہیں ہے، اور کوئی نہیں پھیر سکتا۔ اور ثبوتوں کے ساتھ پھر آئیں تو پھر ادھر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، اور میں بذات خود کسی قسم کی ایکسٹینشن کے خلاف ہوں، یہ بالکل میرا ذاتی نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ملک میں کہتے ہیں نا جنگ لگی ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جنگ سے بھی زیادہ صورتحال ہے، یہ جنگی صورتحال سے بھی ہم آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو یوتھیا وائرس آیا ہے نا،
یہ جو ابھی حافظ دواخانہ میں اس کی ویکسین بننے، میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہاں ذکر بھی کیا کہ یاد رکھو حافظ دواخانہ میں یوتھیا وائرس کی ویکسین ابھی آخری مراحل میں ہے۔ لوگوں نے کچھ ڈاکٹر فرحان ورک صاحب ہیں، انہوں نے میری گواہی دی، انہوں نے کہا جی بالکل آپ نقوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کا 1 ہفتے تک افتتاح بھی ہونے والا ہے، اور 1 ہفتے تک وہ افتتاح ہو گیا، وہ شروعات اس کی ہو گئیں۔ ایک خبر میں اور بھی دیتا جاؤں، یوتھیا وائرس کے خلاف جو ویکسین حافظ دواخانہ میں بن رہی ہے وہ اتنی سخت اور اتنی کارگر ویکسین ہے کہ شاید ایک خوراک کے بعد دوسری خوراک کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ سمجھدار آپ ہیں، سمجھ والوں کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ آپ جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ 14 اگست کو باہر آ جائے گا اور یہ آ جائے گا، میں کہتا ہوں اس ادارے کے اندر نمبر 1، بیوروکریسی کے اندر نمبر 2، صحافیوں کے اندر نمبر 3، اور کالے بھونوں کے اندر نمبر 4۔ یہ جہاں جہاں بھی سہولت کاری ہوئی ہے نا، اس سہولت کاری کا اب ایسا علاج ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، صاف پانی محفوظ زندگی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایسا پروجیکٹ جس میں خشک سالی سے متاثرہ اور بیاب علاقوں میں عوام الناس کو صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا جو کہ محترمہ بیگم نسیم مرزا اور ان کے بچوں نے مرحوم مغفور محمد زمورد مرزا صاحب کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ کیا۔ خالق کائنات محمد زمورد مرزا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما کر جامع کوثر عطا فرمائے اور ان کے بچوں پر بیگم صاحبہ کا سایہ قائم فرمائے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن زی نیوز کے تمام ویورز اور فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز اور آپ کی انتہائی ممنون و مشکور ہے کہ آپ کے بہترین تعاون سے ایسی خلق خدا جو پانی جیسی نعمت سے محروم تھی ان تک صاف پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں سایہ دار درختوں کی آبپاشی بھی کر رہی ہے، جو کہ اس وقت وطن عزیز کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یا رب العالمین، جن لوگوں نے یہ عطیہ کیا ہے یا اللہ ان کے گھر میں، ان کے مال میں وسعت عطا فرما۔ مولا کریم ان کے گھر میں اتفاق اور برکت نصیب فرما۔ مولا کریم ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین، بیگم نسیم مرزا، محمد زمورد مرزا جنہوں نے یہ عطیہ کیا ہے یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین ان کے گھر والوں کو اتفاق نصیب فرما۔ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کوئی بندہ وفات پا جائے اور گھر والے اس کی طرف سے کوئی صدقہ کریں تو وہ صدقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کی شکل میں طباق میں بند کر کے اس قبر والے کی طرف لے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے قبر والا، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، تمہارے گھر والوں نے بھیجا ہے، اور وہ مردہ شخص خوش ہوتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ۔ ہم زی نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور مزید اس خیر والے کام میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقوی صاحب دعا گو ہیں جنہیں اصا کو واٹر سکین دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اصا کو انہوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بس یہ کیتے اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش کرے۔ اللہ تعالیٰ بیگم نسیم کو ان کا رزق وسیع فرماوے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے محمد زمورد مرزا دی بخشش فرماوے۔ باقی انہوں نے ٹیم واسطے اصا دعا گو ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے دھوپ دے وچ بڑی گرمی برداشت کر کے سارے نال تعاون کیتے، اصا انہوں نے تعاون دے اوپر مشکور۔ ہم بیگم نسیم مرزا کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے یہ عطیہ کیا ہے، اور ہم محمد زمور مرزا کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے سارے ثواب کے لیے یہ واٹر سپلائی کیا گیا۔ الحمدللہ شکر ہے جنہوں نے موٹر لوا رہی تھی مسجد پانی کو نہیں وضو دا کو نہیں اوکھے جنہوں سے تکلیف تھی، اللہ پاک کو اجر و ثواب عطا کرے۔ آمین۔ بیگم نسیم مرزا اللہ پاک کو عمر لمبی عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں، کچھ آپ میں سے احباب وہ کامنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تفصیل کہ جی آپ ہمیں بتا دیں، تو کامنٹس میں اکثر و بیشتر وہ پھر مس ہو جاتے ہیں، پھر کامنٹس میں پوچھیں، پھر وہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرنا، وہ بہت ساری کوئی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی سیمپل بھی شیئر کر دیں، تو آپ واٹس ایپ پہ کائنڈلی وہ یہ ساری ڈیٹیل شیئر ہو سکتی ہے۔
दूसरी बात ये है कि ये मैं बताता चलूँ कि ये मसाजिद में ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ये ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन और उस कम्युनिटी की मिल्कियत होती है। हमने मसाजिद में इस वजह से लगाया कि पहले हम उस इलाके में जहाँ पे पानी नहीं होता था किसी जगह पे भी लगा देते थे। बाद में आप में से कुछ मेहरबानों ने ये मशवरा दिया और ये मशवरा उन्हीं की तरफ से आया जो इलाका मकीन थे। उन्होंने कहा जी आप प्रोजेक्ट तो लगा रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट मस्जिद के दरवाजे पे लग जाएँ, क्योंकि मसाजिद भी उसी इलाके में हैं, चूँकि मसाजिद को भी उसी तरीके से उस पानी की ज़रूरत है जिस तरह से बाकी लोगों को उस पानी की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रम रखे होते हैं और बाकी चीज़ें रखी होती हैं, तो हम मसाजिद में यहाँ से आपका जो वाटर प्रोजेक्ट है यहाँ से भर भर के ले जाते हैं। अगर कम्युनिटी वाले वो गटरों वाला या वो जोहड़ों वाला पानी इस्तेमाल करते हैं तो मस्जिद वालों को भी वही पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और पानी तो नहीं है। तो ये तजवीज़, ये सजेशन मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा जी इससे बढ़ के कुछ अच्छी बात हो नहीं सकती। अल्लाह के घर के दरवाज़े पे ये प्रोजेक्ट लगे, जो बाकी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बाकी लोग हैं जो हैं, वो हरदम आएँ, पिएँ, भर के ले जाएं। भर के तो उन्होंने पहले भी ले जाते थे, तो अगर वो मस्जिद वाले भी इस्तेमाल करें, और वो मस्जिद कोई वो मरीख से तो लोग वहाँ आते नहीं हैं, वो भी उसी इलाके के हैं, वो कहते हैं जी हम आके यहाँ पे वज़ू करते हैं और यहाँ पे वज़ू बनाते हैं और यहाँ पर हमारी सहूलत हो गई है, और यहाँ पे पहले तो वो तहारत का भी इंतज़ाम इस तरह से वो आसानी से नहीं था, तो अब तो आपने वो टूटियाँ लगा के दी हैं। तो वो उनको तो फिर उसके बाद जब रमज़ान शरीफ आया तो उन्होंने कहा जी रोज़ादार भी यही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वो बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, वो बच्चे भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये भर के भी ले जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने इस वजह से उनका जवाब दिया कि ये मस्जिद में सिर्फ लगाना इसलिए ताकि मस्जिद के नमाजी और रोज़ादार और वो कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चे वो भी इससे इस्तेफ़ादा करें, और बाकी पूरी कम्युनिटी के लोग वहाँ से भर भर के जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।